बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तालीम हदीस कोर्स, हदीस नंबर 33। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु अन यक़ूला क़ब्ल मौतिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। सही मुस्लिम हदीस नंबर 484। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौत से पहले कसरत से ये दुआएं, ये अज़कार किया करते थे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह की ज़ात पाक है और उसकी तारीफ है। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं अल्लाह से उसकी बख्शिश को तलब करता हूँ। व अतूबु इलैहि, और उसकी तरफ रजू करता हूँ। कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौत से पहले तक इन कलिमात का विर्द किया करते थे। इन कलिमात को बतौर जिक्र पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी रवायत में जिन अज़कार का जिक्र किया है, ये तमाम अज़कार अल्लाह ताला की पाकी, अल्लाह ताला की हम्द, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों और अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी और इस्तिग़फ़ार के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलकीन फ़तह मक्का के बाद जब सूरह नसर नाज़िल होती है उस वक्त की गई। सूरह नसर जब नाज़िल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह ये जब उतारी कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए। वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप देखें कि अल्लाह के दीन में लोग फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। तो आपके करने के काम ये हैं कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, कि आप अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कीजिए और उससे बख्शिश मांगिए। इन्नहु कान तव्वाबा, क्योंकि वो हमेशा से बहुत तौबा कबूल करने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बदर के बड़े बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में उन्हें तलब किया और फिर उन्हें बिठाकर अहले बदर से ये सवाल पूछा कि अल्लाह ताला का ये फरमान इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? तो उनमें से बाज़ ने कहा कि इसमें हमें हुक्म दिया गया है कि जब हमें फतह और नुसरत हासिल हो जाए तो हमें अल्लाह की हम्द और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और बाज़ अहले बदर खामोश भी रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से मुखातिब होकर कहा कि आप भी यही कहते हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने कहा नहीं। तो हज़रत उमर ने पूछा तो तुम क्या कहते हो? कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास कि मैंने कहा इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त करीब होना है। अल्लाह ताला ने आपको इसकी इत्तला दे दी है कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, ये फतह नुसरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की अलामत है, यानी आपका मिशन अब गाया तकमील को पहुंच चुका है। लिहाजा अब आप अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कीजिए और उससे इस्तिग़फ़ार कीजिए, यकीनन वो तव्वाब है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जो कुछ इब्न अब्बास आप कह रहे हैं इस सूरत के बारे में, मुझे भी यही मालूम है। ये रवायत बुखारी के अंदर मौजूद है। यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौत से पहले कसरत से इस तस्बीह, तहमीद और इस्तिग़फ़ार का विर्द करते थे, वो अल्लाह ताला के हुक्म के ऐन मुताबिक था, अल्लाह ताला की तलकीन के मुताबिक था।
اور اس صورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی. اور ایسا نہیں تھا کہ اس تلقین اور اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح نہیں کرتے تھے، اللہ کی حمد اور استغفار نہیں کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری شروع کر دی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے میں لگ گئے. یہاں تک کہ بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پڑھتے ہوں. کیا نہ پڑھتے ہوں؟ سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ میری بخشش فرمانا. اور بخاری کی اس کے بعد والی روایت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعائیں پڑھتے تھے. یعنی رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. یہ بھی منقول ہے، یہ بھی مسنون ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعائیں پڑھنے لگے. اس کو تھوڑا سا بڑھا لیجئے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے تھے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغتہ فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. یہ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور پھر اس میں کچھ غلطیاں شور و غول وغیرہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس مجلس میں اس سے جو کچھ بھی ہوا وہ معاف کر دیا جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ مجلس سے اٹھنے کی دعا ہم سب کو آتی ہے الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھنے سے اس مجلس میں ہونے والے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یہ دعا. تو آپ اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں دراصل ایک مجلس میں بیٹھنے والے کی مثال کی طرح ہے، کیونکہ اس مجلس میں ہمیں ہمیشہ نہیں بیٹھنا، ہمیں وہاں سے اٹھ کر جانا ہی ہے. تو دنیا بھی ایک مجلس کی طرح ہے، تھوڑی سی دیر میں ہمیں کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھنا ہے اور پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کے اذن کے ساتھ ہمیں ایک دن اس مجلس کو چھوڑ کے اٹھ جانا ہے. اس مجلس میں بیٹھتے ہوئے، اس مجلس میں بیٹھنے کے دوران ہم سے کثرت سے بہت سی غلطیاں، زبان کی غلطیاں اور معاملات میں ہم سے بہت سارے کوتاہیاں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم نے بڑی کمی کی اور اپنے بندوں کے حقوق میں بہت کمی کی، ہم نے اپنی ذات پر بھی بہت ظلم کیے. تو جو کچھ بھی ہم سے غلط ہو پایا، جو کچھ بھی ہم غلط کر بیٹھے، اس مجلس سے، اس دنیا کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے جبکہ ہمارے پاس ابھی وقت موجود ہے اور موت کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی دن تو اس مجلس سے اٹھنا ہی ہے. تو اس سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے یہ والی سب دعائیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو بالکل اسی طرح سے ہی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی موت سے پہلے کثرت سے استغفار کرنے لگے تھے اور تسبیح و تحمید کرنے لگے تھے. تو ایک چیز کو اگر ہم علیحدہ سے دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی
حمد بھی ہے، اس کی تسبیح بھی ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس قدر نعمتیں دی ہیں، سانس لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور صبح سے شام تک بہت ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تو ان سب چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر شرک سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریف ہے، ہر چیز پہ اس کی تعریف ہے۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے، بہت ہی پیارا کلمہ ہے، یہ اس ذکر کا مین حصہ ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے صحیح مسلم میں کہ جو شخص صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ یہ صبح و شام تسبیح کر لے گا، سبحان اللہ و بحمدہ دل سے یہ ذکر کرے گا، تو قیامت کے دن کوئی بھی شخص اس سے بہتر کوئی عمل لے کر نہیں آ سکے گا۔ ہاں وہ شخص ہی لا سکتا ہے اس سے بہتر عمل جس نے یہ ذکر اتنا ہی یہ اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا تھا۔ بہت خوبصورت یہ ہمیں موٹیویشن دینے والی حدیث ہے، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے جلال میں سے تم جو کچھ ذکر کرتے ہو، وہ چاہے سبحان اللہ ہو، چاہے لا الہ الا اللہ ہو، الحمدللہ کہنا ہو، یہ کلمات عرش کے گرد گھومتے ہیں اور شہد کی مکھی کی طرح ان کی دل بناہٹ ہے، اور اللہ کے سامنے یہ اپنے کہنے والے کا نام بھی لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا بھی ہو جو ہمیشہ اس کا ذکر اللہ کے سامنے کرتا رہے؟ بہت پیاری بات ہے۔ تو یہ کلمات اللہ کے اسے جب پہنچتے ہیں اور عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، اور بن بناہٹ ان کی شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے کہنے والے کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور روایت بہت ہی موٹیویشنل ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو روزانہ 1000 نیکیاں کمانے کی ہمت رکھتا ہے؟ تو مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم میں سے کیسے کوئی 1000 نیکیاں کمانے کی ہمت رکھتا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے فَتُكْتَبْ أَلْفَ حَسَنَةٍ لکھ دی جاتی ہیں 1000 نیکیاں، وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفَ خَطِيئَةٍ اور مٹا دی جاتی ہیں اس سے 1000 غلطیاں۔ تو لکھی جاتی ہیں 1000 نیکیاں اور ہٹا دی جاتی ہیں 1000 غلطیاں، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2698 نمبر۔ تو سبحان اللہ بحمدہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اور بہت ہی بڑا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت ترین کلمہ ہے، اور آگے جا کے ہم بہت ساری اور احادیث بھی اس حوالے سے پڑھیں گے۔ تو بہرحال سبحان اللہ بحمدہ کے لیے اتنی ہی کچھ روایات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں استغفر اللہ اور اتوب الیہ، یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو استغفار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین کلمہ ہے۔ استغفار وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں استغفار کے حوالے سے بہت ساری آیات بھی موجود ہیں، سورۃ ہود میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے استغفار کرنے والوں کے لیے بہت ساری خوشخبریوں کا وعدہ کیا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، کہ اپنے رب سے جب استغفار کرو گے، اس کی طرف پلٹ کے آؤ گے، اپنی زندگی کو ایک صحیح ڈگر پہ ڈالو گے اور اصلاح کر لو گے۔ استغفار کے بعد توبہ کا مطلب اپنی زندگی کو اصلاح کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو جب ایسا کر لو گے تو ایک
معین مدت تک اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ساز و سامان دنیا کا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کل ذی فضل فضلا، اور اللہ تعالیٰ ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو اس کا زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ تو یہ جو استغفار ہے، اس پر تو قرآن پاک میں بہت ساری آیات موجود ہیں کہ ان سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یمددکم، اللہ مدد بھی کرتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، اور آسمان سے بارشیں بھی برساتا ہے اللہ تعالیٰ، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دے دے گا، کمزوریاں دور کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے استغفار کی وجہ سے، اور اس میں برکت بھی دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں استغفار کی بدولت حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے غلطیوں پر ڈرتے رہیں اور اصرار ہی کرتے رہیں۔ غلطیاں ہو جانا ایک انسانی فطرت میں ہے، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد معافی مانگ لینا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو کر استغفار کر لینا، اور اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ ڈال کے اصلاح کر لینا اللہ تعالیٰ کا بہت پسند ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ یہ دعا مانگے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح سید الاستغفار ضرور پڑھا کریں، کہ جو شخص صبح سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا انت والی دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک والی، تو رات تک اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہو جائے گی اس کی، اور جنت کا وعدہ ہے۔ جو رات کو پڑھتا ہے صبح تک ڈیتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت وعدے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں ایک بہت خوبصورت دعا پڑھتے تھے استغفار کے حوالے سے، یہ مسلم کی روایت ہے، 1084 نمبر اس کا نمبر ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں یہ استغفار اور مغفرت کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دینا، اور جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو سب سے چھپ کے کیے، جو سب کے سامنے کیے، وہ سارے گناہ معاف کر دینا۔ تو یہ صرف ایک ذکر نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی ایک چیز، جامع چیز ہے، اور پورے شعور کے ساتھ یہ کلمات دہرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین تسبیح کرنے والا، تحمید کرنے والا، استغفار اور توبہ کرنے والا بنایا۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔